मैं 15 साल से परदेश में नौकरी कर रहा था। रिश्तेदारों के ताने सुन सुनकर मेरी माँ ने मेरी शादी एक माजूर लड़की से करवा दी। शादी के 1 माह बाद मैं सऊदीया लौट गया। मेरी बेटी 2 साल की हो चुकी थी। मैं जब भी वापस लौटने का सोचता, मेरी माँ ऐसे बहाने बनाती जिनको सुनकर मेरा दिल पिसक जाता। एक रोज मैं काम से लौटा तो व्हाट्सएप पर मैसेज मिला कि मेरी बीवी और बेटी दोनों ही फोत हो गए। मैं घर वालों को बताए बिना जैसे ही घर वापस लौटा तो पड़ोसन मुझे देखते ही चिल्ला उठी कि सऊदीया में 15 साल बीत चुके थे। मैं रोज अपने हाथों से पसीना पोंछता, आसमान की तरफ देखता और सोचता कि आखिर ये दिन कब खत्म होंगे। मजदूरी करते करते जिस्म की हड्डियां दर्द से चूर हो चुकी थीं, मगर मेरी माँ की आवाज जब भी कानों में पड़ती, सब दर्द खत्म हो जाते। वो हमेशा फोन पर कहती, बेटा थोड़ा और सब्र कर लो, घर के हालात अच्छे नहीं, तेरी कमाई से तेरे भाई की तालीम और घर का खर्च चल रहा है, बस कुछ दिन और रुक जा। ये कुछ दिन पता नहीं कब 15 साल बन गए। मैं अक्सर सोचता कि मैं कब घर जाऊंगा, अपनी माँ के हाथों का खाना खाऊंगा, अपने कमरे में बैठकर बचपन की यादों में खो जाऊंगा। मगर जब भी जाने का सोचता, कोई ना कोई मसला आ जाता। लेकिन अब मैंने पुख्ता इरादा कर लिया था। मैंने पाकिस्तान वापस जाने की टिकट ली और पाकिस्तान पहुंच गया। मेरी माँ मुझे देखकर हैरान रह गई। वो मुझे गले लगाकर रोने लगी। मेरा भाई अच्छी जॉब करने लगा था। 2 बहनें थीं, वो भी अपने घर की हो चुकी थीं। अब मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। एक दिन माँ ने कहा, अब मैं चाहती हूँ कि तू शादी कर ले। मैंने पहले इनकार किया। मैंने पहले इनकार किया कि मैं 15 साल मेहनत करके वक्त से पहले बूढ़ा लगने लगा हूँ। 40 के करीब मेरी उम्र हो चुकी है। मगर मेरी माँ ने रोते हुए कहा, बेटा मैं मरने से पहले तेरी दुल्हन देखना चाहती हूँ। मैं मजबूर हो गया। मैंने सब कुछ अपनी माँ पर छोड़ दिया। माँ ने मेरे लिए एक लड़की पसंद की, नायाब। मैंने इसे कभी देखा नहीं था, बस इतना सुना था कि वो बोलने और चलने से कासर थी। ये जानकर दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। मैंने अपनी वालदा से जब वजह पूछी कि मेरे लिए आपने ऐसी लड़की का इंतखाब क्यों किया, वो तो आपकी खिदमत ही नहीं कर पाएगी, तो मेरी वालिदा कहने लगी, कोई बात नहीं, मुझे वो लड़की पसंद है और फिर तुम्हारी उम्र भी बहुत हो चुकी है। मैंने माँ के फैसले को तकदीर मान लिया। शादी की रात जब मैंने नायाब को पहली बार देखा तो वो एक खामोश मुजस्मे की तरह नजर आई। इसकी आंखें बोलती थी मगर लब खामोश थे। वो मेरी तरफ देखती रही जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर अल्फाज ना मिल रहे हों। क्या तुम इस शादी से खुश हो? मैंने इशारों में पूछा तो वो पलके झुकाकर खामोश हो गई। मैं ज्यादा दिन नहीं रुका। 1 माह बाद ही वापस सऊदीया जाना पड़ा। जाते हुए नायाब की आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो मैं समझ नहीं पाया। शायद वो इल्तिजा कर रही थी कि मैं ना जाऊं। इसकी आंखों में आंसू थे। दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा था। लेकिन मेरी वालिदा कहने लगी कि तुम पैसा कमाओ ताकि तुम्हारी बीवी का इलाज हो सके, इसीलिए मैं चला गया। जब भी मैं फोन पर कहता कि अम्मा मेरी नायाब से बात करवा दें, तो मेरी वालिदा बहाना बना देती। यूं ही वक्त गुजरने लगा। सऊदीया में दिन रात मेहनत करते हुए 2 साल कब बीत गए, मैं खुद भी नहीं जान सका। यहाँ जिंदगी एक ही दायरे में घूम रही थी, काम काम और कभी कभार वीडियो कॉल पर घर वालों से बातचीत। नायाब से मेरा ज्यादा राब्ता नहीं था और ना ही कोई जज्बाती तल्लुक कायम हो पाया। वो एक ऐसी बीवी थी जिसे मैंने कबूल किया मगर मुकम्मल तौर पर अपनाया नहीं। कभी दिल चाहता भी तो मेरी वालिदा मेरी इससे बात नहीं करवाती थी। इस दौरान मेरी बेटी भी पैदा हुई। मुझे अपनी बेटी से बहुत प्यार था। अपनी बेटी को वीडियो कॉल पर देखकर मुझे एक हल्की सी खुशी मिली थी। जब भी माँ वीडियो कॉल पर इसकी मुस्कुराहट दिखाती तो दिल को सुकून मिलता। वो कहती, बेटा तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, जिद्दी भी है और हंसमुख भी। मैं अक्सर सोचता कि अब वापस जाना चाहिए, मगर जब भी जाने का सोचता तो माँ कोई ना कोई मजबूरी सुना देती। कभी कहती कि पैसे कम हैं, तो कभी कहती भाई की शादी करनी है, इसकी नौकरी से अखराजात ही पूरे नहीं होते। मैं खामोश हो जाता, सोचता कि शायद अभी मेरा जाना मुनासिब नहीं। फिर एक दिन जब मैं रात की शिफ्ट मुकम्मल करके बिस्तर पर लेटने ही वाला था तो मोबाइल की घंटी बजी। मैंने नींद से बोझल आंखों से मोबाइल उठाया। व्हाट्सएप पर माँ का मैसेज था, बेटा सब कुछ खत्म हो गया, नायाब और तुम्हारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी सांसें जैसे थम गईं, आंखें फटी की फटी रह गईं।
میں نے فوراً ماں کو کال ملائی مگر وہ فون نہیں اٹھا رہی تھیں۔ دل میں شدید بے چینی ہونے لگی، ہاتھ کانپنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں خود سے بڑبڑایا، پھر ایک جھٹکے سے اٹھا، بیگ میں چند کپڑے ڈالے اور فوراً پاکستان کی ٹکٹ بک کروائی۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ مجھے گھر جانا ہے۔ جہاز میں بیٹھتے ہی آنکھوں کے سامنے نایاب اور میری بیٹی کی تصویریں گھومنے لگیں۔ یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو گیا؟ دل میں ایک بے چینی تھی، جیسے کچھ غلط ہو رہا ہو۔ میری ننھی پری کو اچانک سے کیا ہو گیا؟ ہوائی جہاز کے اندر ہر چیز معمول کے مطابق تھی، مگر میرے لیے دنیا بدل چکی تھی۔ ارد گرد بیٹھے مسافر ہنسی مذاق میں مشغول تھے۔ ایئر ہوسٹس ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ مسافروں کو چائے پیش کر رہی تھی، مگر میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ میرے ذہن میں صرف ایک سوال تھا، آخر ہوا کیا تھا؟ 2 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا ماں نے مجھ سے کوئی ایسی خبر چھپائی ہو، مگر اس بار کچھ عجیب تھا۔ وہ فون نہیں اٹھا رہی تھیں۔ میں نے ابو کو کال کی مگر ان کا نمبر بھی بند تھا۔ جیسے جیسے جہاز پاکستان کے قریب پہنچ رہا تھا میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور ماضی کے لمحے یاد کرنے لگا۔ نایاب کی یاد بھی شدت سے آنے لگی۔ اس کی وہ خاموش آنکھیں جو کبھی بھی کچھ نہیں کہتی تھیں مگر سب کچھ سنا دیتی تھیں۔ اس کی وہ زرد رنگت، وہ معصوم سی ہنسی جو بہت کم دیکھنے کو ملی۔ میں نے اسے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ شاید مجھے واپس جانا چاہیے تھا، مجھے اسے وقت دینا چاہیے تھا، مگر اب سب ختم ہو چکا تھا۔ اور میری بیٹی، میں نے اسے صرف فون پر دیکھا تھا، کبھی گود میں نہیں اٹھایا۔ اس کے چھوٹے ہاتھ، وہ ننھی مسکراہٹ، کیا واقعی وہ اب نہیں رہی؟ جہاز لینڈ ہوا اور میں فوراً باہر نکلا، کسی کو اطلاع دیے بغیر سیدھا گھر جانے کے لیے گاڑی لی۔ راستے میں میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے جیسے گلی قریب آ رہی تھی کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ وہی راستے، وہی دکانیں، مگر ماحول میں ایک بوجھل پن تھا، جیسے یہاں کوئی بڑا حادثہ ہوا ہو، جیسے ہر چیز کسی راز کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر جیسے ہی میں اپنے گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو اچانک ایک زوردار چیخ گونجی، ارے تم تو مر چکے تھے۔ پڑوسن کی چیخ سنتے ہی گلی کوچے میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ چند لمحوں میں دروازے اور کھڑکیوں سے جھانکتی آنکھیں مجھے گھورنے لگیں۔ ہر کوئی حیران تھا، جیسے کسی ایسے منظر کا سامنا کر رہے ہوں جو ممکن ہی نہ ہو۔ میں الجھن میں تھا۔ ممتاز خالہ کیوں چیخی تھیں؟ انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ میں تو مر چکا تھا؟ ابھی میں ان سوالوں میں الجھا ہی تھا کہ اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور ماں تیزی سے باہر آئیں۔ جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی، ان کا رنگ سفید پڑ گیا۔ آنکھوں میں حیرت، خوف اور ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ بیٹا تم؟ انہوں نے جلدی سے میرے ہاتھ پکڑے اور اندر کھینچ لیا، جیسے کسی کو مجھے دیکھنے نہ دینا چاہتی ہوں۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئیں، جیسے ان کے پاؤں زمین پر جم ہی نہ رہے ہوں۔ میں نے انہیں غور سے دیکھا۔ ماں ہمیشہ مضبوط اور حوصلہ مند نظر آتی تھیں، مگر آج ان کی حالت بالکل مختلف تھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، کپکپاتے ہاتھ اور چہرے پر پسینے کی ہلکی تہ تھی۔ ماں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ خالہ نے ایسا کیوں کہا؟ اور نایاب اور میری بیٹی کہاں ہے؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ماں کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے میرا چہرہ ہاتھوں میں لیا، جیسے یقین کر رہی ہوں کہ میں حقیقت میں ان کے سامنے کھڑا ہوں۔ بیٹا تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہی الفاظ انہوں نے پہلے بھی کہے دروازے پر۔ کیا مطلب؟ میں تمہارا بیٹا ہوں، میری بیوی اور بیٹی کی موت ہوئی ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا؟ میری ماں نے نظریں جھکا لیں، ان کا سانس تیز ہو گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں، مگر جیسے الفاظ ان کے گلے میں اٹک گئے تھے۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا تم تھکے ہوئے ہو، پہلے آرام کر لو، پھر بات کریں گے۔ مگر میں اب اور صبر نہیں کر سکتا تھا۔ ماں سچ سچ بتاؤ کہ آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ ماں سچ سچ بتاؤ، نایاب اور میری بیٹی کو کیا ہوا؟ ان کی موت کیسے ہوئی؟ میری آواز بلند ہو گئی۔ ماں کا رنگ اور بھی زرد ہو گیا۔ وہ نظریں چرانے لگیں، جیسے کوئی ایسا راز ہو جو وہ مجھ سے چھپانا چاہتی ہوں۔ میں نے ان کے کندھے تھام لیے۔ ماں کچھ تو بولو، مجھے سچ جاننا ہے۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، بیٹا بس قسمت کا لکھا تھا، چپ کر جاؤ، اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن میرے دل کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ تو ایسا تھا جو ماں چھپا رہی تھی۔ اور تبھی اچانک اندر سے ایک دروازے کھلنے کی آواز آئی۔
میں نے چونک کر دیکھا تو میرا چھوٹا بھائی عاقب وہاں پر کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ بھی زرد تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ بھائی تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ عاقب تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں اپنے ہی گھر میں ہوں۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ماں اور عاقب دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ میں نے ایک نظر ارد گرد ڈالی اور میری نظر نایاب کے کمرے کے دروازے پر جا ٹکی۔ دروازہ بند تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے آہستہ سے قدم بڑھائے اور دروازے پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی مجھے عجیب سا احساس ہوا، جیسے میں کسی اجنبی جگہ پر آ گیا ہوں۔ وہی دیواریں، وہی صحن، مگر فضا میں ایک وحشت تھی۔ میری ماں میرے سامنے کھڑی تھی۔ ان کا چہرہ زرد تھا، آنکھیں سرخ، جیسے کئی دنوں سے سوئی نہ ہو۔ بیٹا تم کیوں آئے؟ ان کی آواز لرز رہی تھی، جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپانا چاہتی ہوں۔ میرے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، ماں مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ نایاب اور میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا؟ ماں نے میری طرف نہیں دیکھا، وہ نظریں چرا رہی تھیں۔ بس بیٹا اللہ کی مرضی تھی، سب ختم ہو گیا، اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ان کی یہ بات مجھے مزید الجھا گئی۔ کیسا ماں کا دل تھا جو اپنے بیٹے کو کہہ رہی تھی کہ وہ چلا جائے۔ میں نے ان کے کندھے پکڑ کر جھنجھوڑا، ماں سچ بتاؤ کیا ہوا؟ حادثہ ہوا؟ بیماری تھی؟ کس نے دفنایا انہیں؟ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے لیکن وہ خاموش تھیں، جیسے کوئی بہت بڑی بات زبان پر لانے سے ڈر رہی ہوں۔ تبھی اچانک اندر سے میرے چھوٹے بھائی عاقب کی آواز آئی، بھائی تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ عاقب کا چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھوں میں خوف تھا۔ عاقب تم کیا کہہ رہے ہو کہ میں یہاں سے چلا جاؤں؟ میری بیوی اور بیٹی مر گئی ہیں اور تم لوگ مجھے سچ نہیں بتا رہے۔ آخر بات کیا ہے؟ عاقب نے ماں کی طرف دیکھا جیسے وہ کسی خاموش اجازت کا انتظار کر رہا ہو۔ ماں نے اسے ایک سخت نظر سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں کہ کچھ مت کہنا۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے اندر بڑھا اور سیدھا نایاب کے کمرے کی طرف گیا، مگر دروازہ بند تھا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، یہ دروازہ بند کیوں ہے؟ ماں اور عاقب پیچھے کھڑے مجھے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر میں نے دروازہ زور سے دھکا دے کر کھول دیا، اور جو کچھ میں نے دیکھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ لی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ ماں اور عاقب پیچھے کھڑے تھے، مگر وہ دونوں ہی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے کترا رہے تھے۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے دروازے پر دستک دی اور دیوانوں کی طرح اپنی بیوی کو پکارنے لگا، نایاب، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے روتے ہوئے نایاب نایاب پکارتے جا رہا تھا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے زور سے دروازہ ہلایا، مگر وہ اپنی جگہ جمع رہا۔ یہ دروازہ کیوں بند ہے؟ آخر اندر کون ہے؟ میں نے ماں سے پوچھا، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ عاقب نے ایک قدم آگے بڑھایا اور دھیرے سے کہا، بھائی جو اندر ہے تم اسے دیکھنا نہیں چاہتے۔ میری سانسیں رکنے لگیں۔ ایک پل کو لگا جیسے زمین ہلنے لگی ہو۔ میں نے دروازے پر اور زور سے دھکا دیا، دروازہ کھولو، مجھے دیکھنا ہے کہ اندر کیا ہے۔ ماں نے تیزی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مت کھولو بیٹا، مت کھولو۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میں اب رکنے والا نہیں تھا۔ میں نے پوری طاقت سے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ دھڑم سے کھلا اور میں اندر داخل ہوا۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا، پردے بند تھے، ہوا میں ایک عجیب سی باس تھی، جیسے بہت دنوں سے کوئی کھڑکی نہ کھولی گئی ہو۔ میں نے آگے ہاتھ بڑھا کر لائٹ جلائی۔ روشنی پھیلتے ہی میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک بوسیدہ جھولا پڑا ہوا تھا جس پر دھول جمی تھی۔ ایک طرف بچوں کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے اور دیواروں پر ایسی نشانیاں تھیں جیسے کسی نے ناخنوں سے خراشیں ڈالی ہوں۔ اور پھر میری نظر کونے میں بیٹھے وجود پر پڑی۔ ایک عورت تھی جس کے بال الجھے ہوئے، کپڑے میلے اور چہرہ سفید چونے جیسا۔ وہ کسی بے جان گڑیا کی طرح سکڑ کر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں خلا میں جمی ہوئی تھیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی نایاب تھی۔ وہ زندہ تھی۔ میری آواز پھٹنے لگی۔ وہ نہیں ہلی۔ میری سانس تیز ہونے لگی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی میں نے اسے چھوا، اس نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی،
جیسے وہ مجھے پہچان نہیں رہی ہو۔ تم زندہ ہو؟ اس کے لب ہلکے سے کانپے، میری روح کانپ گئی۔ نایاب، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ میں نے جلدی سے اسے سہارا دیا، مگر وہ مجھ سے دور ہٹنے لگی۔ مت آؤ میرے قریب، مت آؤ، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ نایاب، میں تمہارا شوہر ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ اور میری بیٹی کہاں ہے؟ یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سر جھکائے کانپنے لگی اور پھر آہستہ سے بولی، وہ چلی گئی۔ کہاں چلی گئی؟ میں چیخ پڑا۔ نایاب نے کپکپاتے ہاتھوں سے جھولے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے چونک کر جھولے کی طرف دیکھا۔ جھولا خالی تھا۔ نایاب، سچ بتاؤ، میری بیٹی کہاں ہے؟ نایاب نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکیاں لینے لگی۔ وہ مر گئی، وہ چلی گئی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ کیا مطلب چلی گئی؟ تم نے کہا تھا کہ وہ زندہ ہے، آخر اسے ہوا کیا؟ میں نے جھنجھوڑ کر پوچھا۔ نایاب نے کانپتی آواز میں کہا، وہ زندہ تھی، مگر ماں نے کہا کہ وہ اب نہیں رہی۔ یہ سن کر میں پلٹا اور ماں کی طرف دیکھا جو دروازے پر ساکت کھڑی تھی۔ ماں، یہ کیا کہہ رہی ہے نایاب؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان میں کچھ اور بھی تھا، ایک ایسا راز جسے وہ زبان پر نہیں لانا چاہ رہی تھیں۔ بیٹا، میں نے جو کیا وہ سب تمہارے بھلے کے لیے کیا۔ میرا سر چکرا گیا۔ میری بیٹی کہاں تھی؟ کیا وہ زندہ تھی یا مر چکی تھی؟ نایاب کی یہ حالت کیوں تھی؟ یہ سوالات میرے دماغ میں زہر کی طرح پھیلنے لگے۔ میں جانتا تھا کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ سب جھوٹ تھا۔ کہیں نہ کہیں ایک ایسا سچ چھپا تھا جسے جاننا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ میرے قدموں تلے زمین سرک رہی تھی۔ نایاب لرز رہی تھی۔ ماں خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی اور عاقب پیچھے کھڑا تھا، جیسے کسی خوفناک انجام کے انتظار میں ہو۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ماں، جو کہنا ہے ابھی کہہ دو، میں نے چیخ کر کہا۔ ماں کے ہونٹ کانپے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے غصے سے نایاب کے کندھوں کو تھاما۔ نایاب، تم سچ کیوں نہیں بول رہی؟ میری بیٹی کہاں ہے؟ نایاب کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ لرزتی ہوئی بولی، وہ وہ میرے پاس تھی، مگر پھر اچانک کیا ہوا؟ میں نے نایاب کی طرف جھک کر آہستہ سے پوچھا، مجھے بتاؤ، میری بیٹی کہاں گئی؟ نایاب کی سسکیاں بھرنے لگیں۔ وہ مجھے زبردستی لے کر گئے تھے۔ یہ سن کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کون لے گیا؟ ماں نے جلدی سے نایاب کے ہاتھ تھامے اور زور سے دبائے، جیسے اسے چپ کروانا چاہتی ہوں۔ نایاب نے درد سے آنکھیں بند کر لیں۔ میرا دماغ سن ہونے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے غصے سے ماں کی طرف دیکھا۔ ماں، اگر تم سچ نہیں بتاؤ گی تو میں پولیس کو ابھی بلا لوں گا۔ ماں نے فوراً میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا۔ وہ جلدی سے بولیں، بیٹا کچھ مت کر، میں بتاتی ہوں۔ گھر میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ماں نے آہستہ سے کہا، یہ سب تمہارے چچا کے بیٹے نعمان نے کیا ہے۔ نعمان؟ میں حیرت سے بولا۔ ہاں، ماں کی آواز کپکپا رہی تھی۔ وہ نایاب کو شروع سے پسند کرتا تھا، مگر جب تمہاری شادی اس سے کر دی گئی تو وہ جلنے لگا۔ اس نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ مجھے لگا جیسے میرے جسم میں آگ لگ گئی ہو۔ پھر میری بیٹی کا اس سب سے کیا تعلق؟ ماں نے سر جھکا لیا۔ بیٹا، نایاب کے پیٹ میں تمہاری بیٹی تھی، مگر وہ نعمان کا شک کرنے لگا تھا۔ میرے قدم ڈگمگا گئے۔ میں نایاب کی طرف گھوما جو زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ یہ سچ ہے نایاب؟ نایاب نے بامشکل میری طرف دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ شخص بار بار ماں کو کہہ رہا تھا، یہ بچی تمہاری نہیں۔ یہ الفاظ میرے دل میں کسی خنجر کی طرح پیوست ہو گئے۔ میں نے عاقب کی طرف دیکھا جو چپ چاپ کھڑا تھا۔ عاقب، تم کچھ جانتے ہو؟ عاقب نے دھیرے سے سر ہلایا۔ بھائی نعمان نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کیا دیکھا تھا؟ میں دھاڑا۔ عاقب نے ایک لمحے کے لیے ماں کی طرف دیکھا، جیسے کچھ بولنے میں ہچکچا رہا ہو۔ اس نے نایاب کو کسی کے ساتھ دیکھا تھا۔ مجھے لگا جیسے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا ہو۔ جھوٹ، یہ سب جھوٹ ہے، میں چلایا، مگر نایاب کے آنسو جاری تھے۔ اس کی ہچکیاں بھر رہی تھیں۔ کیا یہ سچ ہے نایاب؟ نایاب نے کوئی جواب نہیں دیا، بس روئے جا رہی تھی۔ ماں نے میرا ہاتھ تھاما۔ بیٹا، ہم نے سب کچھ سنبھالنے کی کوشش کی،
مگر جب تمہیں نہیں بلایا تو اس کی وجہ یہی تھی، ہمیں ڈر تھا کہ تم۔ میں جھٹکے سے پیچھے ہٹا، میرے کانوں میں شور ہونے لگا۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ میں نے آخری بار پوچھا۔ ماں نے دھیرے سے کہا، بیٹا وہ نہیں رہی۔ یہ سنتے ہی میرے قدم لرز گئے، میری دنیا ختم ہو چکی تھی۔ کیا سچ تھا کیا جھوٹ؟ میرا دماغ چکرانے لگا۔ ماں کی آواز میرے کانوں میں سیسے کی طرح پگھل رہی تھی۔ بیٹا وہ نہیں رہی، میری بیٹی، میری ننھی پری، میں نے جسے صرف تصویروں میں دیکھا تھا، جس کے کہکے سننے کے خواب دیکھے تھے، وہ نہیں رہی۔ میرے قدم ڈگمگا گئے، سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ میں نے دیوانوں کی طرح نایاب کی طرف دیکھا، جو زمین پر گھٹنوں میں سر دیے سسک رہی تھی۔ نایاب یہ کیا کہہ رہی ہے ماں؟ میری بیٹی کہاں ہے؟ نایاب نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، لب کانپ رہے تھے۔ میں نے اسے خود اپنی گود میں مارا تھا۔ یہ سن کر میرے جسم میں جیسے آگ لگ گئی۔ کیا؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں دھاڑا۔ نایاب کی ہچکیاں تیز ہو گئیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ سب کہتے تھے کہ وہ تمہاری بیٹی نہیں۔ سب کہتے تھے۔ کس نے کہا تھا؟ کون تھے وہ لوگ؟ میں پاگلوں کی طرح چلایا۔ وہ کہنے لگی، مجھے کچھ یاد نہیں، میں کچھ نہیں جانتی۔ میری ماں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ بیٹا یہ سب نعمان کی سازش تھی۔ اس نے زبردستی نایاب کو یقین دلایا کہ وہ بچی تمہاری نہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، میری بچی میری اپنی تھی۔ میں نے دھاڑ کر کہا۔ نایاب نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم، مجھے بس اتنا یاد ہے، ایک دن نعمان آیا، اس نے مجھے بہت کچھ کہا اور میری بیٹی کو مجھ سے چھین لیا۔ میرا سر چکرا گیا۔ کیا نعمان نے میری بیٹی کو مارا؟ میں نے دانت پیس کر پوچھا۔ میری ماں نے سر جھکا لیا۔ بیٹا ہم نہیں جانتے، وہ بس ایک رات کے بعد کہیں چلی گئی تھی۔ میری برداشت ختم ہو گئی۔ میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ میں نعمان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں دروازے کی طرف لپکا۔ میرا خون کھول رہا تھا، میرے ہاتھ مٹھیاں بھن چکے تھے۔ نعمان، اس شخص نے میری زندگی برباد کر دی، میری بیوی کو ذہنی اذیت دی، میری بیٹی کو مجھ سے چھین لیا اور میرے گھر والوں کو ایسے جکڑ لیا کہ وہ سب خاموش رہے۔ ماں اور عاقب نے مجھے روکنے کی کوشش کی، مگر میں کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے جانے دو، آج میں نعمان کو ختم کر دوں گا۔ نایاب زمین پر بیٹھی سسک رہی تھی، مگر میں اس وقت صرف ایک چیز چاہتا تھا، اپنی بیٹی کا سچ۔ جیسے ہی میں گھر سے نکلا، مجھے پڑوسیوں کی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ کچھ کی نظریں افسوس میں جھکی ہوئی تھیں تو کچھ خوفزدہ تھے۔ کسی نے آہستہ سے کہا، یہ لوٹ آیا ہے، اب کیا ہوگا؟ میں رک گیا۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے غصے سے مڑ کر دیکھا۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ آخر ہوا کیا تھا؟ پڑوس کی ایک عمر رسیدہ خاتون جو ہمیشہ ماں کے ساتھ باتیں کرتی تھیں، آگے بڑھیں۔ ان کی آنکھوں میں ہچکچاہٹ تھی، مگر انہوں نے کہا، بیٹا تمہیں یہ سب سے پہلے جان لینا چاہیے تھا۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ ایک بہت بڑا دھوکہ تھا۔ میری سانسیں رکنے لگیں۔ کون سا دھوکہ؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ خاتون نے ایک نظر میرے گھر کی طرف ڈالی اور پھر سرگوشی میں بولی، نایاب مر چکی ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ نایاب تو اندر ہے، میں نے چلا کر کہا۔ انہوں نے افسوس سے سر ہلایا۔ جسے تم دیکھ رہے ہو وہ نایاب نہیں ہے۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ خاتون نے کانپتے ہاتھوں سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا اصل نایاب اور تمہاری بیٹی دونوں کو 2 سال پہلے مار دیا گیا تھا۔ یہ جملہ میرے دل میں خنجر کی طرح لگا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں دھاڑ کر بولا۔ تمہاری ماں جانتی ہے، عاقب جانتا ہے، سب جانتے ہیں۔ تمہارے ساتھ جو عورت رہ رہی ہے وہ نایاب نہیں ہے۔ مجھے لگا جیسے میرا جسم مفلوج ہو گیا ہو۔ میں کانپتے قدموں کے ساتھ واپس گھر کی طرف بڑھا۔ دروازہ دھکا دے کر کھولا۔ ماں، عاقب اور وہ عورت جو خود کو نایاب کہہ رہی تھی سب حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، ماں، جو یہ عورت ہے یہ کون ہے؟ ماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ عاقب نے گھبرا کر نظریں چرا لیں۔ بیٹا یہ سب ہم نے تمہارے لیے کیا۔ ماں کی آواز لرز رہی تھی۔ میرے لیے؟ میں دھاڑ کر بولا، کیا تم سمجھتی ہو کہ میں بے وقوف ہوں؟ سچ بتاؤ، نایاب اور میری بیٹی کہاں ہیں؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئیں۔ بیٹا ہم مجبور تھے، نعمان نے دھمکی دی تھی،
کہ اگر ہم کچھ بولے تو وہ ہم سب کو مار ڈالے گا۔ میرا خون جم گیا۔ تو پھر نایاب کو کب مارا گیا؟ ماں نے روتے ہوئے کہا 2 سال پہلے تمہاری بیٹی کے ساتھ میں نے غصے سے اس عورت کی طرف دیکھا جو میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ تم کون ہو؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ وہ نیاب کی جڑواں بہن تھی جس نے نعمان کے ساتھ مل کر میری بیوی اور بیٹی کو مارا تھا۔ وہ نیاب سے جیلس تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ نیاب کی شادی میری بجائے نعمان سے ہو، لیکن نیاب ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میرے جسم میں خون کھول رہا تھا۔ میری دنیا برباد ہو چکی تھی۔ میرا سب کچھ لٹ چکا تھا، لیکن اب ایک ہی چیز باقی تھی، انتقام۔ نعمان وہ درندہ جس نے میری بیوی اور میری بیٹی کو مجھ سے چھین لیا، جس نے میری ماں اور بھائی کو بزدل بنا دیا، جس نے مجھے زندہ درگور کر دیا، آج اس کا انجام ہونا تھا۔ میں دیوانوں کی طرح باہر نکلا۔ میرے پیچھے ماں اور عاقب مجھے روکنے کے لیے چلائے، مگر میں رکنے والا نہیں تھا۔ میری مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں، آنکھوں کے آگے بس خون ہی خون تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ نعمان کہاں ہوگا، اپنے گھر میں، جہاں وہ خود کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھتا تھا۔ میں سیدھا اس کے گھر پہنچا، دروازے کو دھکا دے کر کھولا۔ وہ سامنے بیٹھا مزے سے سگریٹ پی رہا تھا، جیسے اسے کسی بات کی پرواہ نہ ہو۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ اوہ، آخر کار دلیر بھائی صاحب آ ہی گئے۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنسا۔ میرا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے چہرے پر زوردار گھوسا مارا۔ وہ کرسی سے نیچے جا گرا، مگر اس کے چہرے پر اب بھی وہی مکروہ مسکراہٹ تھی۔ یہ سب کیوں کیا؟ میں دھاڑا۔ میری بیوی اور میری بیٹی کو کیوں مارا؟ وہ زمین سے اٹھا اور کہکا لگایا۔ کیوں؟ کیونکہ میں کر سکتا تھا، تم سے بدلہ لینا تھا، تمہاری زندگی جہنم بنانی تھی، اور دیکھو میں نے کر دیا۔ میری برداشت ختم ہو گئی۔ میں نے اسے دھکا دیا۔ وہ دیوار سے ٹکرایا، لیکن اچانک اس نے اپنی جیب سے پستول نکالی اور سیدھا مجھ پر تان دی۔ تم سمجھتے ہو کہ تم مجھے ختم کر سکتے ہو؟ وہ گرایا۔ میں سانس لینے لگا، دماغ تیزی سے چلنے لگا، لیکن اسی وقت ایک زوردار آواز گونجی اور گولی چلی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، سوچا کہ اب میرا وقت آ گیا، مگر اگلے لمحے میں نے آنکھیں کھولیں تو حیران رہ گیا۔ نعمان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ حیرت اور تکلیف سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سینے میں گولی لگی تھی اور پیچھے عاقب کھڑا تھا، ہاتھ میں بندوق لیے۔ یہ میری طرف سے نیاب اور میری بھتیجی کے لیے۔ عاقب کے لہجے میں نفرت تھی۔ نعمان لڑکھڑایا اور اس کے ہونٹ ہلکے سے کپکپائے، پھر وہ دھڑم سے زمین پر جا گرا۔ اس کا انجام وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ بھرائی اپنے ہی خون میں تڑپ کر مر گئی۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں بند کیں۔ میری بیٹی اور نایاب کا بدلہ پورا ہو چکا تھا، لیکن ایک خلا تھا جو کبھی پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ میرا بھائی جیل میں چلا گیا۔ میں نے پیسوں کی پرواہ نہیں کی تھی اور اچھے سے اچھا وکیل کروا کر اپنے بھائی کو باعزت بری کروایا تھا، کیونکہ نعمان نے میری بیوی اور بیٹی کو جان سے مارا تھا۔ نیاب کی جڑواں بہن بھی جیل میں تھی۔ اسے اس کے حسد کی سزا مل گئی تھی۔ مجھے اب بھی اپنی پیاری اور معصوم بیٹی بہت یاد آتی ہے۔ عاقب کی شادی ہو چکی تھی۔ اس کی بیٹی کو میں بہت پیار کرتا ہوں، لیکن میں نے شادی نہیں کی۔ تو ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتی ہوں کسی اور اچھی کہانی کے ساتھ، تب تک مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔